अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सुबह खूबसूरत गुजर रही होगी। और जनाब आज का शो हम एक ऐसी बात से शुरू करेंगे जिसे सुनकर आपका दिन और भी मज़ीद अच्छा गुजरेगा। इस बात का जो ताल्लुक़ है ना वो दरअसल हमारे कौमी रवैये के साथ है। मौजू है आज का हमारा कि फ़ैसला करते हुए सोच विचार करें, यहाँ पर जो मामलात है ना वो अल्लाह के भरोसे छोड़ दें। बात है तो निहायत ही सादा, लेकिन हम फिर भी बहुत से मौक़ों पर गलती कर बैठते हैं, कमज़ोरी दिखाते हैं। हम लोग दो इंतहाइयों में जीते हैं। कुछ लोग हर काम में इतना सोचते हैं कि फ़ैसले में देर हो जाती है, और कुछ बग़ैर सोचे समझे फ़ैसले करते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब अल्लाह मालिक है। हकीकत में दोनों रवैये ही दुरुस्त नहीं है। असल चीज़ जो है वो है एतदाल, तवाज़ुन, बैलेंस। आपने अक्सर सुना होगा जनाब कि पहले ऊँट के घुटने बांधो फिर उसे अल्लाह के हवाले करो, और ये बड़ी आम सी मिसाल है और एक सही उसूल की बुनियाद भी है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जनाब अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है, इसमें कोई शक भी नहीं है। अल्लाह पर जो कामिल यकीन है एक ऐसी दौलत है जो हमें हर चीज़ से बचाती है, जो हमें बहुत कामयाब बनाती है, हर मुश्किल से हमें दूर रखती है, ज़िंदगी के मुश्किल से मुश्किल तर मरहले में हमारा सहारा बनती है। मगर जो मसला है उस वक्त शुरू होता है जब हम अपनी तदबीर, अपनी कोशिशें और अपनी जिद्दोजहद करना छोड़ देते हैं, या सारी जो तवज्जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ सोचने पर लगा देते हैं। हालांकि इस बात का कहीं भी ज़िक्र नहीं है कि आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल ना करें। कुरान पाक में भी 12 मरतबा अक्ल के इस्तेमाल की हमें तलकीन की गई है, और साफ़ साफ़ अल्फाज में भी ये बताया गया है कि जनाब इल्म रखने वाले और जो जाहिल हैं, जो इल्म नहीं रखते हैं, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। उनका एक मकाम कभी भी नहीं हो सकता है, और ना ही हमारे दीन में ऐसी कोई बात है कि सब कुछ अपने हाथ में ले लें। इसीलिए चाहे फ़ैसला करने की बात हो या फिर कोई अमल हो, एक बात ज़रूर समझ लें कि दीन एतदाल का नाम है, यानी भरोसा बग़ैर किसी तदबीर के ना सिर्फ नुकसानदेह होता है बल्कि इस्लामी अहकामात के भी ख़िलाफ़ है। बिल्कुल ऐसे ही तदबीर भरोसे के बग़ैर खाली होती है। मिसाल के तौर पर कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप इम्तिहान की तैयारी करने के बजाय ये कहें कि अल्लाह सब कुछ संभाल लेगा, तो ये मेरे ख्याल से दुरुस्त अप्रोच है ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जिसका कुरान पाक भी हमें जो है वो तलकीन करता है, ज़िक्र करता है। फिर जो भी नतीजा निकलेगा वो आप अल्लाह के हवाले कर सकते हैं। गुफ्तगू का खुलासा ये है कि फ़ैसला करने से पहले ना गौर व फ़िक्र ज़रूर करें, हर पहलू का जायज़ा ज़रूर ले और फिर अल्लाह के भरोसे वो काम कर दें, क्योंकि यही कामयाबी का रास्ता भी है। हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम कुछ भी ना करें, कोई कोशिश ना करें, कोई मेहनत ना करें, और हम सारे मामलात अल्लाह के हवाले कर दें, और फिर अल्लाह जो है ना वो अच्छा जो फल है ना हमें वो दे। लेकिन जब तक आप हरकत नहीं करेंगे तब तक बरकत नहीं होगी। अल्लाह ने भी कहा है कि हरकत में ही बरकत है। आप जब काम करेंगे, कोई अमल करेंगे, तब उसका जो नतीजा है ना वो जो अखज़ होगा उसको अल्लाह के हवाले करना है। ऐसे नहीं है कि आप कुछ करें ना, मेहनत करें ना, सिर्फ बैठे रहे हाथ पे हाथ धर के और फिर आप कहें कि इसका जो नतीजा निकलेगा वो अल्लाह के हवाले करने। ऐसा नहीं है। आपको यकीन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके उसका जो इम्पैक्ट है, ये जो मामला है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो उसका हमेशा कह ले कि रिज़ल्ट अच्छा ही निकलता है। तो ये आज का पैगाम था जनाब। क्योंकि आज जुम्मा भी था तो हमने सोचा कि क्यों ना उसी की मुनासबत से थोड़ी सी बात भी कर ली जाए, जो हमारे डेली रूटीन में चीज़ें चल भी रही हैं उसको उसके साथ लिंक्ड भी कर लिया जाए। तो ये पैगाम था हमारा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और जनाब एक सिलसिला जो 2016 से शुरू हुआ है, इसने ना सिर्फ हमारी सोसाइटी के मोराल को बुरी तरह से तहस नहस किया, बल्कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसकी ज़हनी और अखलाकी सेहत को भी बुरी तरह से हिट किया है। वो टिकटॉक पर फॉलोअर्स की दौड़ हो, या फिर यूट्यूब पर पैसा कमाने का जुनून हो, या फिर ये कह लें कि इंस्टाग्राम पर वो पोस्टिंग जो पोस्ट करने वाले की हकीकी ज़िंदगी से कोसों दूर है, लेकिन सब इस
सैराब के पीछे यूँ भागते हैं कि आज 2024 ने हमारे सामने बहुत से सवालात खड़े कर दिए। हमारी नौजवान नस्ल बुरी तरह से अदम बर्दाश्त का शिकार होती जा रही है। नौजवानों का ये ख्याल है कि जनाब चेहरा खूबसूरत है या नहीं है, बस अच्छे कपड़े, महंगा मोबाइल और अच्छी गाड़ी का हसूल बहुत आसान है। मोबाइल से वीडियोस बनाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। इसके लिए वो हर हद पार करने को तैयार हो जाते हैं। और ये वो अफसोसनाक अमर है कि सोशल मीडिया की जाली ज़िंदगी ने जहाँ नौजवान नस्ल को नफ्सियाती मरीज़ बनाकर रख दिया है, वहीं बहुत सी सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रही हैं, हरासमेंट्स या फिर कह लें कि साइबर बुलिंग का भी हमारे यहाँ रिवाज पड़ता जा रहा है। अब सोशल मीडिया ने हमारी नस्ल के मुस्तकबिल और हाल को कैसे स्टेक पर लगा दिया है, इस पर हमने बात करनी है। और क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इस इम्पैक्ट को, कि नहीं कर सकते हैं, या इसका मज़ीद हम लोगों को उम्मीद वर्सन की ही करनी चाहिए, इस पर बात करनी है हमने। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर हमजा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, होम्यो स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है। और उसके साथ साथ डॉक्टर आयशा ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आयशा आपको भी वेलकम कहती हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप ही से बात करना चाहूँगी। सोशल मीडिया ने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया है, ज़हनी तौर पर भी कह लें, इमोशनली भी कह लें, फ़िज़िकली भी कह लें, क्योंकि मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, तो फ़िज़िकली भी हम जो है तबाह हो गए हैं। ये क्या वजह है कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में इंडल्ज हो गया हुआ है कि हम इससे दूर ही नहीं रह सकते और ज़हनी सेहत हमारी इससे मुतासर हो रही है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये आपने आज का टॉपिक लिया जी, ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुआशरे के हवाले से और मुआशरे के लिए इनको क्रिएटिव करने के लिए या इनकी सोच को चेंज करने के लिए। जी बेसिकली सोशल मीडिया को अगर किसी भी चीज़ का जो इस्तेमाल है वो तो इसमें बेजा नहीं है। मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया है या जितना भी हमारा इसमें चीज़ें हैं ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह तो ऐसा भी नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो फ़ायदेमंद भी हैं और जो नुकसानदेह भी हैं। लेकिन बात ये कि हमने ये देखना कि हमने उसमें से अच्छी चीज़ों को अपने पिक करना है या हमने बुरी चीज़ों को पिक करना है। अब जब आप सोशल मीडिया ने बेसिकली क्या किया है, इसने मोबाइल ने आगे बेसिकली चीज़ें आगे इसने आपके बहन भाई दोस्त टाइम वक्त सब कुछ खा गया जी आपका। ये एक छोटी सी डिवाइस जो है कि आपके साथ बैठे हुए आपके कमरे में बहन भाई, आपके बीवी, आपका कोई भी जो भी अजीज है वो आपके साथ कमरे में बैठा, वो आपके पास नहीं है। कोसों मील हज़ारों मील दूर बैठा हुआ कोई भी दोस्त है या कोई भी नेट चैट है तो वो आपके बिल्कुल साथ अटैच है और आपके उसके साथ हैं। अच्छा चीज़ क्या चीज़ इसमें आ रही है कि बेसिकली हमने आसानी पैदा कर ली अपने लिए। अच्छा। किसी किस्म की गेम्स नहीं है और वक्त का ज़या है। इसमें जितनी भी स्क्रॉलिंग आ रही है, ये चीज़ें आ रही हैं, बेसिकली क्या कर रही हैं कि आप अपने वक्त को, अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। आपका माइंड उस तरह से, मैं तो एक ये चीज़ को कहूँगा कि मगरबी जो मीडिया है इसने या इसने पाकिस्तान के जो अवाम है इसको एक बड़ी सस्ती तरीके के साथ एक एडिक्ट कर दिया हुआ है कि नशा लग गया लोगों को। खुद वो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, खुद उन्होंने इन ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है और हम यहाँ पर धड़ जो है यूज़ करते जा रहे हैं। आप ये देख लें कि अब मोस्टली आप किसी को भी देख लें तो रात 1 से 2 बजे तक उनका जो है मोबाइल का इस्तेमाल, उसके ऊपर सोशल मीडिया का बेवजह इस्तेमाल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसमें जो रील्स चल रही हैं, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब उसमें ऐसा है क्या कि जब आपका जो नेचुरली तौर पे एक डोपामाइन है, जो आपके हार्मोन्स हैं जो आपको हेल्दी रखते हैं, बेसिकली वो क्या उनका टाइम क्या है, रात 11 से लेके 1 या 2 बजे तक वो आपके डेवलप हो रहे हैं तो ठीक है। अब आप सोना ही 2 बजे है और सुबह लेट उठना है तो ज़ाहिर बात है वो हार्मोन जो आपके बॉडी को रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है वो बेसिकली उस तरह से नहीं चलती। और इसमें एक बात और मैं ऐड करता चलूँ कि तब्दीली बेसिकली जो सोशल मीडिया है इसको एक तब्दीली का नाम दिया जाता है। तब्दीलियाँ 2 तरह की होती हैं, एक वो होती है जो नज़र आ रही होती है कि इससे आपने ये चीज़ गेन की और ये चीज़ आपने लर्न की है, और एक चीज़ ये होती है कि ख्याली दुनिया की हद तक है। जैसे हम कहीं भी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या आउट ऑफ सिटी जाते हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट में हमें बेहतरीन रूम्स मिलते हैं, बुफे हैं, खाने हैं, एंटरटेनमेंट है। अच्छा ये एक शॉर्ट टाइम तक तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि इस ज़िंदगी को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और इसी तरह से चलते रहें तो ऐसा नहीं है बेसिकली। और फिर इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल डिवाइसेस आई हुई हैं, एप्लीकेशन आई हुई हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि आप उसको क्या कि उसमें फ़िल्टर लगा के आप अपने चेहरे को जो चीज़ें हैं जो उसके ऊपर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं या जितनी भी प्रॉब्लम है उनको छुपा कर अपने आप को बड़ा अच्छा बना के पेश किया जा रहा है। और गाड़ियाँ मांग के, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं ये जिनको शौक है टिकटॉक बनाने का, उसको मैं समझा रहा था डॉक्टर साहब गाड़ी दे रहे हैं जी, टिकटॉक बनानी है
ٹھیک ہے یہ مہنگے والا موبائل ہے, یہ چیزیں یہ دے دیں جی, یہ چیز کرنی ہے. تو یہ سب کچھ آرٹیفیشل جب چیزیں آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں نہ کہیں تو انسیکیورٹیز کا بھی تو معاملہ ہو رہا ہے. 100% انسیکیورٹیز آ گئی نا. آپ دیکھیں کسی بات کی تصدیق نہ کرنا, کسی بات کا پتہ نہ کرنا, اور آپ نے اس چیز کو پھیلانا شروع کر دینا. اب دین دیکھ لیں, دین ہمارا ٹوٹل سوشل میڈیا کے تھرو چل رہا ہے. ہماری نوجوان نسل کیا, ہم تو یہ کہتے ہیں نا, آپ نے جیسے بھی ایک بات کی کہ 13 سے 17 سال کے بچے جو ہیں یہ اس میں زیادہ استعمال ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ 1 سال کا بچہ دیکھ لیں, وہ بھی موبائل اس کے ہاتھ میں نہیں, وہ فیڈر نہیں پیتا, وہ بھی آرام سے اسکرول ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے, ویڈیوز خود لگا رہا ہوتا ہے. میں بھی اپنے آپ کو بڑا ایزی فیل کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے موبائل یہ ڈیوائس اس کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. بلکہ ہم تو مطلب اچھا فیل کرتے ہیں, اچھا ہمارا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ فون یوز کر رہا ہے, جی واہ کیا بات ہے, اس کو تو ٹیکنالوجی چلانی آ گئی ہے. اپلیکیشنز کی وہ چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا جو وہ بچہ کو پتہ ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 6 سے 8 سال یا 10 سال تک وہ ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے شاید کہ کتنا نقصان دہ ہے یہ بچوں کے لیے کہ آٹزم کے پیشنٹ جیسے ہمارے پاس آتے ہیں, ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, متاثر ہو جاتی ہے, ڈیمیج کر رہا ہے. یہ بے شمار ایسے اس کے نقصانات ہیں. تو یہی میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بھی یہ پوچھوں گی کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے, ہم بچپن سے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں, صرف سوشل میڈیا نہیں ڈیوائسز پکڑا دیتے ہیں, تو اس میں وہ فون یوز کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ جو ٹین ایج میں بچوں کو ہم لوگ موبائل دے دیتے ہیں, کہہ لیں کہ 10 کے بعد یا پھر 13 ایئرس کی ایج میں, اور یہ والی جو بریکٹ ہے, ٹین کی بریکٹ ہے, اس میں بچوں کی ذہنی صلاحیت کو کس طرح موبائل یا پھر جو سوشل میڈیا ہے وہ متاثر کر رہا ہوتا؟ دیکھیں یہ ایک جو ایج اس طرح کی ہوتی ہے کہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں آپ بچے کے معاملات سارے کے سارے. تو جب آپ اس کے سامنے اس کو موبائل دے دیتے ہیں, وہ بہت زیادہ جو ٹائم اپنی اسکرین پہ گزارا ہوتا ہے, پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا وہ اسکرین میں کیا چیزیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر کنٹینٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز ہیں وہ بری بھی ہوتی ہیں, اچھی بھی ہوتی ہیں. لیکن اس قسم کے جو اس ایج گروپ کے بچے ہوتے ہیں, موسٹلی وہ جو چیزیں وہ غلط قسم کی چیزیں زیادہ تر دیکھ رہے ہوتے ہیں, غلط لوگوں کو زیادہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اچھا جو چیز کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہے دور سے جو چمکتی ہوئی, ٹھیک ہے, تو ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں بس اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, تو وہ دیکھنے کی وجہ سے ان کے اندر پھر وہی اسی طرح کی چیزیں ہیبٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ چیز ان کے لیے نہ تو ذہنی طور پہ ان کے لیے اچھی ہوتی ہے, نہ معاشی طور پہ یہ اچھی ہوتی ہے. یہ سارے معاملات اگر دیکھا جائے تو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو ان کا کس طرح متاثر کر رہی ہوتی ہیں, برین ڈیولپمنٹ کو, کیونکہ یہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ ان کی کریٹیوٹی بھی ہونی ہوتی ہے, ان کی برین ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ کس طرح متاثر کرتی ہے؟ یہ جب بچہ زیادہ تر ٹائم اسکرین کے اوپر گزار رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا برین, اس کی آئیز, ہر چیز جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی. اس کا نقصان کیا ہے اس کے برین کو؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سونا اسٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ انکانشیس میں بچا جانا شروع ہو جاتا ہے ہر وقت, کیونکہ آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں نا, زیادہ تر وقت آپ کا موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر ٹائم آپ نے موبائل کے اوپر استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ زیادہ تر آپ کا وقت جو ہے وہ موبائل کے اوپر گزر رہا ہے. تو اسی وجہ سے جو بچی ہیں اس قسم کی اور جو بچے ہیں ان کے پڑھائی میں بہت زیادہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جو ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. وہ سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی جو کہہ لیں کہ آپ کو ایموشنلی بھی ڈرین آؤٹ کر رہی ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے, تو وہ بھی متاثر ہوتی ہے. اس میں نیرو سیلز جو ہے نا, اس میں برین کے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, پھر اس میں دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کنسنٹریشن آپ کی ہٹ جاتی ہے, جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. آپ نے جو چیزیں سوچنی ہے کرنی ہے وہ آپ کو ایک کریونگ ہوتی ہے, جیسے صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے موبائل ہی دیکھنا اس میں. ٹھیک ہے جی, اس میں یہ دیکھنا ہے اس میں کیا چیز بند ہوتی ہے اور ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ موبائل کا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہم نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا, یا سب مولوی صاحب سلام پھیرتے ہیں تو لوگ موبائل فوراً موبائل جیب سے نکالیں گے, پہلے دیکھیں گے نماز ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, پتہ نہیں میسج آیا ان کو. اچھا, یہ بھی ایک بڑی یہ چیز ہے, ایک عادت ہو گئی ہے نا, ہیبٹ ہو گئی ہے. اور پاکستانی عوام اور یہ قوم آسانیوں کو بڑی جلدی جو ہے اپنے اوپر جو ہے اس کو پکڑتی ہے کہ نہیں جی ہم نے یہ چیز کو جتنا ہے نا یہ ہم اس کو کیئرنگ کر لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. گیمز دیکھ لیں آپ, بیش بہا جو چیزیں ہیں, میرا خیال پاکستان اس ٹائم سب سے 2nd یا 3rd نمبر کے اوپر جا رہا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اور ایسی چیزیں جو کہ بین کی ہوئی ہیں, میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا کیا جو وی پی این کو انہوں نے بھی بلاک کر دیا, بھی بڑا اچھا کیا. فلٹر وی پی این لگا کے اب جو چیزیں آپ کے دل میں چل رہا ہے وہ چل رہی ہیں, فحاشی ہے یا دوسری چیزیں ہیں, جو جتنی بھی چیزیں ان کو روکنے کے لیے, ان کا استدراک کرنے کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. جیسے آپ کے جو میڈیا کے لیے کچھ پیمرا نے رولز اینڈ ریگولیشن جاری کیے ہوئے ہیں, اسی طرح فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیں, لیکن اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے سختی نہیں ہے. صرف وہ اس حد تک ہے کہ آپ اگر کسی ادارے کے خلاف بات کر رہے ہیں یا آپ توہین کر رہے ہیں کسی بھی مذہبی کی ایسی کوئی رہے ہیں تو اس کے اوپر گرفٹس کر رہی ہیں. لیکن جب جھوٹی خبریں یا جھوٹی اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں بیسیکلی ان کے اوپر بھی جو پکڑ ہے, یہ وہ چیزیں اس طرح کی وہ ہونی چاہیے کہ اب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس سے کرے نا, کیونکہ یہ سب سے آسان چیز ہے نا.
ٹی وی سے زیادہ اس ٹائم تک جو ہے وہ سوشل میڈیا کا use استعمال کیا کیا جا رہا ہے، جاتا ہے. exactly, اور بعض سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جیسے ہمیں اپنی کوئی پروڈکٹ ہے اس کو سیل کرنا ہے تو ای مارکیٹنگ سب سے بہترین چیز اس میں آ رہی ہے کہ اس کا فائدہ بھی آن ہمیں. لائن چلی گئی ہے، سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہے، تو وہ تو کرونا میں یہ چیز بہت زیادہ ڈیولپ کی نا, اور کرونا میں ہی موبائل کا زیادہ استعمال شروع ہوا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کا خراب ہونا. گھر پہ رہنے کی عادت پڑی ہے نا کرونا میں لوگوں کو. اچھا اب یہ چیز میں آپ کو اور بتاؤں, ڈاکٹر صاحب بھی اس میں ابھی شاید ایگری کریں میری اس بات سے, کہ ایک ہماری نیند کے لیے میلاٹون ایک بڑا اچھا ہارمون ہوتا ہے. اچھا جیسے جیسے آپ اسکرین کو دیکھتے رہیں گے یہ میلاٹون آپ کو ہوتا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کم ہوتا جاتا ہے, اس سے کیا ہوگا, آپ کو نیند نہیں آئے گی. اچھا لوگ کہتے ہیں نا جی موبائل دیکھتے رہے تو نیند نہیں آتی, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا بھائی وہ جو ہارمون وہ آپ کا ڈسٹرائے ہو رہا ہے. آپ اس چیز کو کیوں نہیں کر رہے, جب تک آپ اس چیز کو نہیں کر دیکھیے جب آپ کوئی ڈرگ لے رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ ڈرگس لیتے ہیں تو بھی یہی والا جو ہارمون ہے وہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. تو جب آپ اسکرین کے اوپر بہت زیادہ ٹائم آپ کا یوز کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ٹائم آپ دے رہے ہوتے ہیں اسکرین کے اوپر, تب بھی یہی والا ڈوپامین جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے آپ کی جو نیند ہے وہ ڈسٹربڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا, اگر یہ اس کا زیادہ یوزیج اگر بچپن میں بچوں کا ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹین ایج میں, یا پھر جب ان کی گروئنگ ایج ہوتی ہے, تو آگے جا کے جب وہ میچور ہو جاتے ہیں تو کس طرح کے برین یا پھر مینٹل کہہ لیں کہ پرابلمس کا شکار وہ لوگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو آپ سلیپ کے ڈس آرڈرس آپ کو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی آپ کے وہ پرسنالٹی ڈس آرڈرس بھی ہو جاتے ہیں. انزائٹی, ڈپریشن بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. اور اس کی وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ جو ہے اسکرین کے اوپر ٹائم بہت زیادہ گزار رہا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کے برین کے اوپر ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے. وہ جو چیز اچھی دیکھے گا اس کا بھی افیکٹ ہوگا, جو چیز وہ بری دیکھے گا اس کا بھی افیکٹ ہوگا اس کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی بہت سارے پیشنٹس آتے ہوں گے, تو بچے بھی آتے ہوں گے, کس طرح کے ڈس آرڈرز یا پھر مینٹلی جی میں نے ذکر کیا کہ آٹزم ایک بیماری ہے بچوں کی ذہنی بیماری, وہ ایگریویٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے. اچھا یہ ایگریویٹ کیوں کر رہی ہے, یہ کرونا کے بعد 2020-21 کے بعد سے اس کے بچوں کی تعداد میں تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے. اس سے پہلے اتنی زیادہ بیماری نہیں تھی. اچھا اس میں جب پورے پیشنٹس کی ہسٹری لی جاتی ہے, بچوں کا پتہ کیا جاتا ہے, تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ موبائل کا استعمال, اس کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. یہ پہلا کویشچن ہوتا ہے ہمارا. جب اسکرین ٹائم آپ کا ہے تو آپ کے برین میں اس کے بچے کا جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, وہ ہارمونس کے اس طرح سے نہیں بن پا رہے, کیونکہ وہ سکرینز کی جو ریزز ہیں جو اس میں سے آ رہی ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, وہ اس کو ڈیمیج کر رہی ہیں, اس کی اسپیچ کو ڈیلے کر رہی ہیں, اس کے دوسرے معاملات کو خراب کر رہی ہیں. اب بچہ آپ کے ساتھ سوشل نہیں ہے, بچہ آپ سے بات نہیں کر رہا, بچہ کیا کر رہا ہے, صرف سکرین دیکھ رہا ہے. جب بچہ صرف سکرین دیکھ رہا ہے تو پھر کیا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جب کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو اس نے اپنی زبان میں اس کو کچھ بولنا ہی نہیں ہے, اس نے تو وہی چیزیں وہی حرکتیں کرنی ہیں. بچوں میں چڑچڑاپن, بھوک کا نہ لگنا, یہ ساری چیزیں جتنے ہیں یہ موبائل کے تحفے ہیں. اور سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کے ٹالرنس لیول بہت زیادہ بچوں میں کم ہوتا ہے. جی وہ تو بڑوں میں بھی ہو گیا نا جی, آپ بڑوں میں بھی ہو گیا. ابھی کسی کو آپ کہہ دیں کہ جی آپ یہ چیز ختم کر دیں, تو میرے والد صاحب رات کو بیٹھے وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں صرف اتنا کہوں گا کہ والد صاحب سو جائیں جناب, یہ کر لیں, تو وہ پھر دیکھنے والی چیز ہوتی ہے نا, فرینڈلی طور پر انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو. تو معاشرے میں وہی چیز ہے, ہر چیز کی, کسی بھی چیز کی جو زیادتی وہ نقصان دہ ہے. اور بیسکلی رہا ہے ہمارا جو سوشل میڈیا کو ہم جس طرح لے کے آ رہے ہیں اور جس طرح سے یوز کر رہے ہیں, وہ تو پاکستان میں تو میں کہوں گا اس میں کوئی چیز حد نہیں ہے کہ اگر کسی کی ایک سہیلی ٹک ٹاک بنا کے اس نے 5000 یا 10,000 فالوور لے رہی ہیں, تو دوسری کوشش کرے گی کہ جیلسی یا اس میں وہ چیز کو کرتے ہوئے کہ میری ایسی کوشش ہو کہ میں اس سے زیادہ 20,000 کروں, اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے. آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن معاشرے میں ہمارے میڈیا پہ کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ ویڈیوز آ گئی ہیں, اس کی ویڈیوز آ گئی. یہ بیسکلی سب جان کے کیا جا رہا ہے, ڈیولپ کیا جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری مرضی کے بغیر کوئی میری ویڈیو کس طرح کوئی اپلوڈ کر سکتا ہے یا کس طرح سے کوئی بنا سکتا ہے, آل از پاسبل. لیکن کیا چیز ہے, یہ سستی شہرت کے لیے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہمارے کالجز کا جو چلا ہے, یہ بھی ایک سستی شہرت تھی نا, یہ کسی کی حسد کرنا اور اس کو ڈی ویلیو کرنا کہ بھئی کسی طریقے سے میں جو ہے اس گروپ کو یا اس چیز کو میں لیٹ ڈاؤن کر دوں, تو اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے. تو ڈیفینیٹلی وہ پھر بندہ کوئی نہ کوئی چھوٹے حربے اور بے وقوفوں سے استعمال کرتا ہے. اور ہماری قوم اس طرح کی ہے, یا ہم لوگ بذات خود میں بھی اسی قوم میں آتا ہوں کہ ہم اس طرح سے ہم بات کی تصدیق کیے بغیر, دیکھے بغیر وہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح قرآنی آیات دیکھ لیجئے آپ یا کوئی احادیث دیکھ لیجئے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ صحیح میں ہے کہ نہیں, لیکن ہم فارورڈ کر دیتے ہیں. ٹک ٹاکس میں جو بھی خواتین ہیں یا جو بھی ہمارے حضرات ہیں یا میل حضرات جو بھی آ رہے ہیں,
ان سب میں پہلے نمبر پر اگر یہ ہیں تو دوسرے نمبر پر ہمارے علماء جو گھر بیٹھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کے رزق میں یہ اضافہ ہو جائے گا, یہ کریں گے بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اچھا وہ ساری چیزیں بھری پڑیں گی, اور بھائی جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ پھر ہاسپٹل تو بند ہو جانے چاہیے نا. ساری بے شک قرآن میں شفا ہے, اس بات سے ہم ڈس ایگری نہیں کرتے, لیکن کیا چیز ہے کہ آپ اپنی ٹک ٹاک یا اپنے سوشل میڈیا کو, اپنے ٹائم لائن کو, اپنے یوٹیوب چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا نہیں لیں جن چیزوں کی حقیقت اس کے اندر نہیں ہے. صحیح. اور 13 سے 17 سال یا 18 سال یہ گروئنگ ایج ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے, میری ماں کیا کر رہی ہے, میرے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں, میرے سراؤنڈنگ میں انوائرمنٹ کیا ہے, میں نے اس انوائرمنٹ کو لے کے چلنا ہے. تو وہ اس انوائرمنٹ کو لے کے آپ کب چلیں گے کہ اگر آپ کو جھوٹ دیکھتے رہیں گے پوری زندگی. اب میں سگنل پہ گاڑی پہ بیٹھا ہوں اور میں نے اشارہ توڑ دیا تو میرا بیٹا بھی کل کو توڑے گا, میں اس کے اوپر ہر بڑا ہارن لگاؤں تو وہ چیز دیکھے گا. میں اگر اپنے کسی بھی آج کل کسی بھی بندے کا کریکٹر آپ نے دیکھنا نا, میں انکلوڈڈ مائی سیلف, سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں. آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھیں جی, آپ اس کو کیا اپنا موبائل ذرا مجھے 1 منٹ دے دیں. اچھا اس کا موبائل دے دیں, اگر تو اس نے آپ کو موبائل ہی اپنا پکڑا دیا تو سمجھیں بس ٹھیک ہے بندہ ٹھیک ہے یہ, اور اگر وہ نہیں پکڑا تو پھر وہ ظاہری بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اب یہ پرکھنے کا طریقہ کار آ گیا نیا. ہمارے یہاں پر ابھی وہ کوئی رشتے کے لیے کوئی آ جائے وہ کہتے ہیں جی یہ لڑکے کا انسٹاگرام ہے, یہ فیس بک ہے, اس پہ آپ چیک کر لیجیے گا, اس کی ساری ہسٹری اس کے اوپر پڑی ہوگی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی لڑکے کی بیک گراؤنڈ دیکھیں, خاندان کیا ہے, کہاں سے بلانگ کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا معاملات ہے اس کے. ہاں یہ اب اس طرح لوگوں کو پرکھا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بے شک ہماری وہ حیثیت ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے بالکل, کہ ہماری فرینڈ نے کیا لے لیا, وہ اگر باہر گئے میں تو ہم نے بھی باہر جانا ہے, کسی اچھے ریسٹورینٹ میں وہ کھانا کھا کے آ رہے ہیں تو ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے, بے شک ہماری جیب ہمیں اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے, تو وہ بوجھ ہمارے اوپر پڑتا ہے. تو یہ جو انسیکیورٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے, تو یہ بھی کیا ڈس آرڈر میں ہی آتی ہے, اور اگر یہ ڈس آرڈر میں آتی ہے تو پھر اس کو کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے, بیکاز یہ آپ کی پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں ڈیولپ ہوتی ہے اور یہ آگے جا کے آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا جو انفلوئنسرز ہیں وہ بہت لیوش لائف دکھاتے ہیں, برانڈیڈ کپڑے, برانڈیڈ جوتے ہیں بہت زیادہ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آدھی سے زیادہ ان کی لائف جو ہے وہ فیک ہوتی ہے. جیسے ان سے بھی ان کے فرینڈ نے گاڑی مانگی تھی کہ میں نے ٹک ٹاک بنانا ہے, تو ہم لوگ یہ چیز نہیں دیکھتے, ہم لوگوں کو بس ویڈیوز دیکھے تو اس کو آئیڈلائز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے پاس گاڑی ہے, بڑا بنگلہ ہے, لیوش لائف ہے, تو مجھے بھی وہ ساری چیزیں چاہیے, اور پھر وہ اس راستے پہ بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ صحیح نہیں بھی ہوتا. دیکھیے جو ٹک ٹاکرز ہیں نا بہت زیادہ ہی فحاشی آج کل کے معاشرے میں پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کنٹینٹ وہ اس قسم کا بناتے ہیں کہ شرم آ جاتی ہے. اب اور وہ جو بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, تو اس کے اوپر وہ پھر ایک تو یہ چیز ہے, اوپر سے یہ بات بھی ہے کہ جو برانڈس ہیں نا, ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, جو ڈفرینٹ برانڈس ہیں, جو کپڑوں کے برانڈس ہیں, جوتوں کے برانڈس, وہ سارے کے سارے اس طرح کے لوگوں کو اسیس کرتے ہیں, ان کو اپنا برانڈ ایمبیسیڈر بنا دیتے ہیں, ان کو ہیروز بنا دیا جاتا ہے, ان کو سٹارز بنا دیا جاتا ہے. اس وجہ سے جو ہمارے معاشرے میں جو ہمارے جو لوگ گھروں میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو سٹار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ان کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کی جو یہ لائف کے لیے بہت زیادہ یہ جو چیز ہے وہ صحیح نہیں ہے, نیگیٹو افیکٹس ان کے اوپر لازمی آتے ہیں اس چیز کے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. موسٹلی ایسے جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ جو ٹک ٹاک پہ خواتین جو آ رہی ہیں مدد آ رہے ہیں, اگر جن لوگوں کو ابھی شوق ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ دکھانے کا نا, تو کبھی ان کو آ کے لنڈا بازار میں دیکھ لیا کریں, وہاں یہ گھوم رہے ہوتے ہیں, وہاں سے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ برانڈ کہاں سے لیتے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل, کیونکہ میرا کلینک اس کا نزدیک ہی ہے, تو میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ گاڑی اتار کے, میں یہ کدھر جا رہے ہیں, اچھا وہ پتہ چلتا ہے جی وہ تو لنڈن میں شاپنگ کرنے آئے ہیں. ہاں مشہور ٹک ٹاکرز کی میں بات کر رہا ہوں, آپ ریلی یقین کریں, انہوں نے پتہ چل رہا ہوتا ہے نا, بڑے اپنے آپ کو بڑا سیو کر کے وہ چیز کر کے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ خبر آ جاتی, پتہ چل جاتا تھی کہ فلاں آیا ہوا جی وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ دکھانا ہوتا ہے جی کہ فلاں برانڈ پہنا ہے, یہ چیز کہنی ہے, وہ چیز کہنی ہے, یہ سستی شہرت ہے بیسکلی, لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی اس میں خیالی دنیا میں جو وہ جی رہے ہیں, اس کا کچھ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے, مطلب یہ تو ایسے پھر ہمارے بچوں کو یا جو نیو جنریشن آ رہی ہے وہ انہی کو دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ, انہی کو فالو کریں گے, انہی کے سٹیپس پر چلنے کی کوشش کریں گے. ایسے تو ہمارے اندر انفیریورٹی کمپلیکس بھی بڑھتا جائے گا, کہیں نہ کہیں ہم جو ہماری امپرفیکشنز ہیں ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کریں گے یا ان کو چھپانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح کوپ اپ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز کیسے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ اچھا ذہنی جو ہم آہنگی ہے پہلی چیز, اور شعور اور شعور
فرق تھوڑا سا صرف عین کا فرق ہے, ٹھیک ہے جی. جس بندے میں شعور ہوگا وہ تو اپنی پیرنٹس کو, اپنے بچوں کو, اپنے ہلکے باپ کو وہاں تک تو کنٹرول کر سکتا ہے. اچھا, میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو ٹھیک رکھوں, اور جہاں تک میری حد ہے میں اپنے بچوں کو ٹھیک رکھوں. دوسرے کو میں اگر کسی کی اصلاح کی کوشش کروں گا وہ میرا دشمن ہو جائے گا. ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا ایک المیہ چل رہا ہے, اب یہ زیادہ ہو گیا. اچھا, میرے بچے پاکستان کے ایک بہترین اسکول میں پڑھتے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. اب وہاں پر 9ویں یا 10ویں کلاس کے بھی جو بچی ہیں اس کے پاس 5 لاکھ روپے کا فون ہے. ہاں جی, بالکل ایسے. اب میری بیٹی آ کے اور میرا بیٹا آ کے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے یہی والا فون لینا ہے. اچھا, اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں بھائی یہ چیز اس طرح سے پاسبل نہیں ہے. آپ نے بیٹا اسکول جانا ہے, آپ کا جو کیلیبر ہے یا آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے اس فون کے ساتھ نہیں ہے, وہ ہے آپ کی قابلیت کے ساتھ, کہ آپ کتنے قابل ہیں, آپ کتنے اچھے نمبر لے رہے ہیں, آپ کلاس میں کیسے ہیں. آپ اس چیز سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک 5 کروڑ کی یا 2 کروڑ کی گاڑی کے اسکول میں آئے ہیں, یا آپ کے ہاتھ میں اچھا فون ہے, یا آپ نے برانڈ کا جوتا پہنا ہوا ہے. تو یہ جب تک آپ اپنے بچوں کی گرومنگ یا ان کی جو مائنڈ سیٹنگ نہیں کریں گے, کاؤنسلنگ نہیں کریں گے, آپ کے بچے آپ سے باغی ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ بس ضد ہوں گے کہ نہیں کہ میں نے تو اسکول جانا ہی نہیں, میں نے پڑھنا ہی نہیں. اچھا, اب بعض پیرنٹس میں نے ایسے بھی دیکھے وہاں پر کہ جن کے پاس خود کے پاس ایک ٹوٹا سا موبائل ہے, لیکن انہوں نے اپنے بچے کو ایک اچھا فون لے کے دیا. کیوں جی, بچی کی ضرورت ہے, جی بچے کی ضرورت ہے کہ اس کے جو فرینڈز ہیں ان کے پاس یہ ہیں. اور بھائی وہ بچے اگر جہنم کی طرف جا رہے ہیں, وہ اپنے فیوچرز کو برباد کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اپنا آدھے سے زیادہ دن, یعنی اگر وہ ہم 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے جاگ رہے ہیں تو اس میں سے 5 یا 6 گھنٹے آپ اپنے سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں, جو کہ فضول ہے, جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جس کے کوئی معنی نہیں ہے رکھنے کے لیے نا. کیوں ٹک ٹاک اتنے لاکھ فالوورز, اتنے ہزار فالوورز, اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ کی جو ریپیوٹ ہوگی, اور اس سارے معاملے میں آپ یہ بھی اگری کریں گے کہ سائبر بلنگ بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. بچے آپس میں ایک دوسرے کو بلی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تمہارے یہ چیزیں ہیں, تمہارے یہ معاملات ہیں. اچھا, اب دیکھیں نا, لوگوں نے اکثر سٹیٹس لگائے ہوتے ہیں, جی میں نے آج یہ کھانا کھایا, میں نے آج یہ کھانا کھایا, آج میں یہاں پر گیا. یہ ہمارے بچوں میں یا ہم نے اپنے فیملیز میں بہت سارے موسٹلی میں نے کوشش کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار آپ ایسا نہ کیا کریں. دوسرے کے ذہن میں, دوسرے کے دل میں یہ چیز آتی ہے جی کہ آج ہم نے یہ, جیسے لوگ افطاریوں میں گوڑوں کا لگا دیا, اس کا لگا دیا, جی یہ چیز کھا رہے ہیں. یہ دوسروں کو جو ہے وہ دوسرے کو احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں تو یہ چیز کہتا ہوں, لیکن لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ جس حال میں جی رہے ہیں, اور اللہ پاک نے آپ کو جہاں رکھا ہے اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں, اوپر کی طرف نہیں دیکھیں. دعا ضرور کریں, کوشش ضرور کریں, اللہ پاک نوازنے والا ہوتا ہے, لیکن دوسرے کی طرف دیکھیں نا, جیسے دوسرے کا منہ لال ہے تو اپنا تھپڑ مار کے لال نہیں کر لیتے. تو آپ جب 6 سے 7 گھنٹے اپنے زندگی کے, یہ وقت ایسی چیز ہے اور یہ واپس نہیں آنا ہے, یہ جو جا رہا ہے وقت گزر رہا ہے اس کا, ہمارے یہ جو سیکنڈ گزر رہے ہیں نا, کہ وہ کیا چیز ہے, واپس نہیں آنے. اب جیسے ہم ایک, جیسے نا وہ کہتے ہیں نا کہ سانس تد آوے ایک جاوے تو دوجی آوے, کہ سانس ایک جاتی تو دوسری آتی ہے, ویسے نہیں آ رہی وہ آپ کو. تو اس کا بھی وہ چیزیں ہیں. تو ٹائم بھی اسی طرح سے چل رہا ہے کہ جو سیکنڈ کی جو سوئی آگے چلے گی یہ دوبارہ نہیں آئے گی. اب اس میں آپ کیا عمل کر رہے ہیں, کیا عمل کر رہے ہیں. اگر کوئی میرے فون سے یا میرے چینل سے یا آپ کے چینل سے کوئی ایسی بے حیائی کا یا کوئی ایسا غلط میسج جا رہا ہے, تو اس کا کریڈٹ سب کو جاتا رہے گا پوری زندگی تک, جب تک وہ شیئر ہوتی رہے گی. اور جب تک ہم اگر اس سے کوئی پازیٹیو چیز کا ہم استعمال کرتے ہیں, کوئی اچھی کرتے ہیں, تو اس کا ثواب ہے آپ کو. اور یہ جس طرح ہم بات کریں کہ سوشل میڈیا نے اتنا ایک تو ہماری سوسائٹی کے مورال کو بری طرح ڈاؤن کیا ہوا ہے, دوسرا کہ اخلاقیات بھی ہماری کہہ لیں کہ پسپا ہو گئی ہوئی ہے نا, اس کا بھی کوئی نہیں خیال رکھا جاتا ہے. جس طرح آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ فحاشی اب سوشل میڈیا پہ ہے, سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکرز کی اس طرح کی نازیبا ویڈیوز بھی سامنے آ جاتی ہیں, اور اس کے بعد بھی ساری چیزیں نارملائز ہوتی ہیں. 2 دن بعد لوگ بھول جاتے ہیں اور انہی لوگوں کو دوبارہ سے فالو کیا ہوا ہوتا ہے, انہی کے جو ہے نا سٹیپس پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے اس میں آپ جا فرما رہی, وہ ایک اگر کہیں گی تو اجازت دیتی ہیں تو میں وہ ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شعر ہوتا ہے نا, وہ ایک سکھ صاحب ہوتے ہیں, 2 چوری ہو جاتی کسی کے گھر میں. اچھا. تو وہ پولیس آتی ہے تو کہتی ہے جی, پہلے کے گھر میں جاتی ہے, وہ کہ جی کیا ہوا, جی وہ سامان بھی لوٹ کے لے گئے جی, اور ہماری عزت بھی لوٹ لی. دوسرے کے گھر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا, جی سامان چوری ہو گیا, پیسے چوری ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی شکر کریں اللہ کا, ان کی دیکھیں ان کا سامان بھی گیا اور ان کی عزت بھی گئی. وہ کہتے ہیں جناب کوئی بات نہیں, عزت بیچ کے تو ہم نے پیسہ اکٹھا کیا تھا, عزت چلی جاتی, سامان کی خیر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جن لوگوں کو شرم حیا نہیں ہے, یا جن لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی عزت, تو ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ عزت جائے یا نہ آئے.
تو یہ تو ایک جو مہذب معاشرہ اور مہذب قومیں تبھی بنتی ہیں کہ جب آپ اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. سیل ہو رہی ہیں، فیملیز سیل ہو رہی ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر، واش رومس دکھائے جا رہے ہیں، وہ ٹک ٹاک اسپک کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اس قسم کی، تو فیملیز سیل کر رہی ہیں اپنی چیزیں دکھا کے. سہاگ رات آپ یقین نہیں کریں گی کہ سہاگ رات تک دکھائی جاتی ہے کہ بیگم کو ہم نے کیا دیا ہے کیا نہیں دیا، اس طرح کی چیزیں جو دکھائی جا رہی ہیں. جو بچہ وہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے وہ بھی آئیڈیلائز کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. اور اب بلیو کریں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ملینز کے حساب سے ویوز آتے ہیں، فالوورز ان کے ہوتے ہیں، ویوز بھی ان کے اسی طرح سے ہوتے ہیں، برانڈس بھی ان کو اپنے برانڈ ایمبیسیڈرز بنا دیتے ہیں. تو وہ ایک جو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو، ملینز پہ ان کے ویوز آ رہے ہیں، فالوورز ہیں، تو اٹ مینس کہ جو معاشرہ ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے یہ چیزیں. بالکل ایسا ہی ہے. معاشرے کی ہمارے کی ایک چیز ہے، میں اس میں ایڈ کر دوں کہ اس کی سوچ ایسی ہے کہ جب یہ گلوکار جو پاکستان میں لانچ ہوا ہے چاہت فتح علی خان، اس جیسے بندے کو جب لوگ ملین میں فالو پسند کریں گے تو پاکستانی قوم کی ہماری جو اپنی سوچ ہے وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کس طرح کی وہ کیلیبر کیا ہے. کہ چاہے اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لے رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ آپ کے پاکستان کا میسج کس طرح کا لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اور میاں بیوی اور اتنی داڑیاں رکھ کے یہ لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں بےہودہ قسم کے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہم نے آپ کیا چیز کر رہے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کے اور آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی بینگ مسلم. وہی تو معاملہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کس سائڈ پہ جاتا جا رہا ہے. ہم تو جناب اپنی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کچھ معاملات کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اگر سدھار کی طرف جایا جائے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آنے والی جو نسل ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہوگی اگر یہی معاملات یوں ہی چلتے رہے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر حمزہ بخاری موجود تھے، ڈاکٹر عائشہ موجود تھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے. سوشل میڈیا کا امپیکٹ کیا ہے ینگ جنریشن پر، اس پر ہم نے بات کی. یہاں پہ بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ لاہور شہر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہم بہت سے مسائل ہیں جن کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لاہور کے شہریوں کے لیے وہ ہے جناب کہ گیس نہیں آ رہی ہے گھر میں اور گیس سے محروم ہے. یہاں پر اگر آتی بھی ہے تو بہت زیادہ اس کا لو پریشر ہوتا ہے. یہاں پر جو اوقات کار ہے ان کا لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ جو ٹیل کے علاقے ہیں وہاں پہ تو بالکل بھی نہیں آتی ہے، جہاں پر آتی ہے تو وہاں پہ پریشر کم ہوتا ہے. تو روزانہ ہم آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کا یہ حل نکالا جا سکتا ہے، اس کا یہ حل نکالا جا سکتا ہے، لیکن جنہوں نے حل نکالنا ہے نا ان سے آج ہم نے آپ کی ملاقات بھی کرانی ہے اور ان سے بات بھی کرانی ہے. تو آج ہم نے بلایا ہے سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کے جنرل مینیجر ہیں لاہور ریجن کے راشد عنایت صاحب نے ہمیں آج جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں. ان کو ویلکم کہتے ہیں. راشد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے مجھے بلوایا ادھر اور سوئی ناردرن کو موقع دیا کہ ہم اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر سکیں. اس طرح جی کہ لاہور میں جو ہی جب آپ کی سردیاں آتی ہیں تو ڈیمانڈ جو ہے نا وہ انکریز کر بڑھ جاتی ہے. جیسے ابھی ہم دیکھیں تو نومبر میں سٹارٹ میں ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ 130 ملین کیوبک فٹ پر ڈے تھی، جو کہ اب انکریز کر کے 160 ملین کیوبک فٹ پر ڈے ہو گئی ہے، جو کہ ہم اس وقت فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور لوگوں کو ہم ایک کنٹینیوس سپلائی دے رہی ہیں صبح 5:30 بجے سے رات 11 بجے تک. اور یہ جو آپ کے جو کمنگ ونٹرز منتھ ہیں اس میں بھی یہ سپلائی اسی طرح کنٹینیو رہے گی. اور یہ ٹیل اینڈ کے لیے جہاں تک آپ نے بات کی کہ ٹیل اینڈ پہ گیس نہیں پہنچتی، تو اس میں اس دفعہ جو ہے لاہور میں ہم نے جو ہے نا اس کے فیڈنگ پوائنٹ ہوتے پہلے 3، ابھی اس کے فیڈنگ پوائنٹ ہم نے کر دیے ہیں 7. یعنی ہم نے نئے SMS لگائے ہیں. SMS جو ہے نا یہ بیسیکلی ہمارا ہوتا ہے سیل میٹر اسٹیشن، یا اسے باہر کی دنیا میں کہتے ہیں سٹی گیٹ اسٹیشن. اچھا، پہلے لاہور کو جو سپلائی تھی وہ 3 اس کے مین SMS تھے. اس میں ہمارا شادرہ تھا B3 اور پھر 2 SMS تھے ہمارے ڈیفنس روڈ کے اوپر مولن وال کے پاس SMS2 اینڈ SMS3. ابھی یہ ہم نے 7 کر دیے ہیں. اب اس میں جو نئے SMS ایڈ کیے ہم نے اس میں وہ آ گیا SMS قصور آ گیا ہے. پہلے قصور کو بھی گیس لاہور سے جاتی تھی، جبکہ اب جو ہے اس کے لیے علیحدہ SMS جو ہے نا وہ ہم نے بنا دی ہے. ٹھیک ہے. سملرلی ایک SMS فیروز پور روڈ وہ آ گیا ہمارے پاس، ایک SMS برکی آ گیا اور اس طرح ایک SMS ڈیال آ گیا. یہ ہمارے وہ علاقے تھے جو ٹیل اینڈ کے علاقے تھے، جیسے ڈیال تھا. ڈیال اب آپ دیکھیں اگر تو آپ یہ مولن وال سے اگر اس کو ہم ڈسٹینس دیکھیں تو یہ کوئی تقریباً 48 کلومیٹرز بن جاتا ہے. تو سپلائی ادھر سے ڈیال کی طرف جا رہی تھی. اب جب کہ ہماری ٹرانسمیشن لائن ادھر آ گئی
और उधर एक नया SMS लग गया, जिससे अब उन इलाकों के लोगों को गैस जो है वो इजीली और 24 आवर जो है ना वो अवेलेबल हो। अच्छा, ये 24 आवर अवेलेबल होगी? 24 आवर से ये है कि यानी सारा दिन जो है ना 5:30 से रात 11 बजे तक, 11 बजे के बाद आपको पता है फिर मेरा नहीं ख्याल कोई नहीं, दरमियान में भी दोपहर के औकात में भी चली जाती है किसी इलाके में। नहीं, वो आप अगर इस तरह की कोई कंप्लेन आए तो आप हमारा 1199 जो है ना वो है, उस पे आप इमरजेंसी नंबर है, इस पे आप कंप्लेन करें, वो इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। ओके, क्योंकि अब हम कंटिन्यूस सप्लाई दे रहे हैं, इसमें ब्रेक कोई नहीं है, ब्रेक नहीं है, ठीक है। बस रात के 11 बजे के बाद जो नहीं आएगी, वरना सुबह से रात के 11 बजे तक कंटिन्यूसली जो है आपके घर गैस आएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिनके नहीं आ रही है वो कंप्लेन कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने 1199 पे आप कंप्लेन करें, फौरी टीमें जो है ना वो रेडी हैं और फौरी रिस्पॉन्ड करेंगे, और इसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी बड़ा क्विक है। जो आपकी इमरजेंसी की कंप्लेंट है वो हम विद इन 1 to 2 आवर्स कर रहे हैं, वेयर एज जो आपकी गैस स्टॉप की कंप्लेंट है वो 8 to 10 आवर्स में वो रेक्टिफाई हो रही है। ठीक है जी। फहद अमीन ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे जानते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो है क्या। तो फहद साहब, सर्दियां हैं, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता है, सर्दियां जैसे ही आती हैं तो गैस की लोड शेडिंग का प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, और लोग ऑल्टरनेट जो ज़राए हैं उसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें LPG है या बाकी मामला आता है, और उसके भी जो प्राइसेस है वो बहुत हाई होते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, जिस तरह हम डिस्कशन GM साहब से डिस्कशन करी थी, सही मामला हैं ये सारे ऐसे ही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल ये होती है कि अगर हम गुज़िश्ता सालों की बात करें तो हर साल सर्दियों में गैस के लो प्रेशर का सामना और बंदिश का सामना जो है वो अहले लाहौर को करना पड़ता था। हाँ जी। ठीक है, इस दफ़ा भी सूरत हाल ये है कि जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर चूँकि ये जो जैसे आप अंदरून लाहौर की बात कर लें और जो पुराने इलाके हैं वहाँ पर ना गैस पाइपलाइंस बड़ी पुरानी पड़ी हुई हैं। अच्छा, कुछ चेंज भी की गई हैं मगर काफ़ी इलाकों में गैस पाइपलाइंस पुरानी है। अच्छा, उन इलाकों में प्रॉब्लम है, और टेल के इलाकों में अब सुई नॉर्दर्न की तरफ से जैसे राशिद नायब साहब बता रहे हैं कि इस हवाले से एक प्लान मुरतब कर लिया गया है। 4 SMS नए जो है वो फीडिंग के लिए जो फीड कर रहे हैं लगाए गए हैं, पहले थे 3 और बहुत ज़्यादा मसाइल थे। अब टेल के इलाकों में जैसे इन्होंने बताया कि ये डयाल का इलाका टेल में आता था, यहाँ पर गैस आती नहीं थी 48 किलोमीटर की वो पाइपलाइंस थी, और यहाँ पर आते आते तो वो खत्म हो जाता था सारा सिलसिला, और लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। इस दफ़ा वो इलाके जहाँ पर पुरानी पाइपलाइंस हैं वहाँ पर परेशानी का सामना लोगों को अभी भी करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, जो लोड शेडिंग है गैस की, वो भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे मैं आपको कुछ इलाके भी बता देता हूँ, इसमें आप भट्टा चौक वाली साइड पे चले जाएं, अली पार्क चला जाएं, व्यू गार्डन चले जाएं, उसके बाद आरे बाज़ार, और ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सुबह जो सिर्फ नाश्ते के वक्त आती है, दोपहर को भी चली जाती है, फिर हाँ जो है वो, बल्कि आप इसको शिकायत ही समझे हाँ, वो हमारी शिकायत ही समझे, क्योंकि अब हम रिहायशी है ना वहाँ के, तो वहाँ की शिकायत समझे कि वहाँ पर सिर्फ 3 वक्त नहीं आती है, और मैं भी उसी साइड का रिहायशी हूं, और हमारे सूरत हाल ऐसी है बिल्कुल कि वहाँ पे 3 वक्त आती है, बाकी वो ब्रेक करके आ रही होती है। अच्छा, उसमें इस तरह है कि जो है ना हम इंश्योर करते हैं कि जो आपके जो कुकिंग आवर्स है ना, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट आ जाए, आपका लंच आ जाए और आपका डिनर आ जाए, ये हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि आपके ना किसी भी घर को जो है ना इसमें प्रॉब्लम ना आए। सही। तो उसी वजह से फिर हम ये जो 2 घंटे का बीच में जो गैप आता है ना, जैसे हम देखते हैं 9:30 से 11:30 बजे तक का, और इसी तरह 2:30 से आप चले जाएं तो 4:30 बजे तक का, इसमें फिर हम प्रेशर बिल्ड करते हैं अपनी लाइनों में, क्योंकि जब आपका कुकिंग आवर स्टार्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे ऊपर लोड आ जाता है सिस्टम के ऊपर। अच्छा, उस लोड को फिर करने के लिए हमें पीछे पैक की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो पैक नहीं होगा तो उस वक्त फिर लोगों को गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो थोड़ा सा हम उसमें जाके ना लो प्रेशर करते हैं, लेकिन वो सिस्टम को पैक करने के लिए होता है। लेकिन उसी की वजह से फिर ये है कि आप ये देख रहे हैं कि अब आप जैसे आप भी बता रहे हैं, फहद साहब भी बता रहे हैं कि जी जो कुकिंग आवर्स हैं उनमें आपको एक मुसलसल गैस की सप्लाई मिल रही है, तो उसकी रीज़न ये है। ये एक बड़ी अच्छी बात है, और ये सुई नॉर्दर्न की तरफ से आप इसको ऐलान ही समझे कि कुकिंग आवर्स में सार्फिन को, लाहौर के सार्फिन को गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। और इस दफ़ा वाकई इस मामले पे काम भी हो रहा है कि कम से कम, क्योंकि गैस इस वक्त वाफर है। देखें, दरामदी गैस भी मौजूद है। अच्छा। और जो है वो आगे थोड़ा सा जब आगे जाएंगे मौसम सरमा में, तो सर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, जनवरी
جو ہے دسمبر کے لاسٹ پہ یا جنوری میں آخر میں. ابھی تو سردی شروع ہی نہیں ہوئی تھی, ابھی تو وہ اس کا گیس کا اس طرح استعمال نہیں ہوا. اور اگر اب کی بات کریں تو معاملات ٹھیک جا رہے ہیں فی الحال. جی بالکل. اس میں یہ خوشخبری ہے پہلے لاہور کے لیے کہ جو آپ کے جو نیکسٹ جو آگے منتھ آ رہے ہیں ڈسمبر اینڈ جنوری, اس میں بھی ہماری پوری تیاری ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو لاہور کی ڈیمانڈ ہے نا, یہ 160 ملین کیوبک فٹ پر ڈے سے یہ چلی جائے گی 250 ملین کیوبک فٹ پر ڈے, اور یہ ہم آپ کو دیں گے گیس. یہ انشاءاللہ ایڈیکیٹ گیس سپلائی کوکنگ آورز میں 100% انشور ہوگی کہ یہ ہر گھر کو ملے گی, سب کو آئے گی. سر ایک معذرت ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں سر, ذرا لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ بل آپ کتنا دیں گے, وہ بھی بڑی بری صورت ہے. یہ نا گیس آ رہی ہے اور بل بھی بہت آ رہے ہیں. یوزر یہ بتا دیں کہ پچھلی دفعہ جس طرح لائنیں لگی تھی نا سوئی ناردرن کے دفاتر کے باہر, اور لوگ اتنا پریشان تھے, ٹیکس پہ بھی جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ وہ بھی بڑھ جائے گا. وہ ضرور وہ اس میں اس طرح جی کہ گیس کا استعمال ویسے بھی دیکھیں ایک نیچرل فیول ہے, اور یہ جو ہے نا خدا کی نعمت ہے, اس کو وائزلی یوز کریں, یہی کہوں گا. اگر دیکھیں سب سے پہلے تو جیسے ونٹر آگے, آپ اپنے جو گیزرز ہیں ان کے جو تھرموسٹیٹ ہیں ان کی جو ہے نا وہ مینٹیننس کروائیں. اکثر گھروں میں جو آپ کے جو کنونشنل گیزر ہیں ان کے جو تھرموسٹیٹ ہیں وہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ہوئے ہوئے ہیں. وہ یعنی ان کو ایک خاص ٹمپریچر پہ جا کے ٹرپ کرنا چاہیے تاکہ اس کے بعد وہ ہیٹنگ بند کر دیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے آپ کے ہائی گیس بلنگ کی. لوگ جب جو ہے نا وہ تھرموسٹیٹ ڈائریکٹ ہیں, وہ کنٹینیوس پانی کو ہیٹ کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے گیس کنزیوم ہو رہی ہے, اس کا بل بھی پھر آئے گا. سملرلی جب آپ نے جانا ہے دسمبر اور جنوری میں, وہاں پھر ہیٹر کو اوائڈ کریں. جب آپ ہیٹر یوز کریں گے تو اس سے بل آپ کا زیادہ جائے گا. پھر کیسے ہم لوگ اپنے گھر کو گرم رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں یہی ہے نا کہ آپ دیکھیں اس میں دو ہیں کہ ایک تو گرم کپڑوں کا استعمال کریں, ٹھیک ہے جی, اس سے آپ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ابھی گورنمنٹ نے یہ جو الیکٹریسٹی کے ٹیرف میں جو ہے ریلیف دیا ہے, تو اس میں الیکٹرک کے اوپر چلے جائیں, الیکٹرک ہیٹرز پہ چلے جائیں. ہاں اس میں چلے جائیں. ایک اور نیا بوجھ ڈال رہے ہیں آپ ہمیں, خرچہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک اور خرچہ کر لیں. آپ یہ خرچہ زیادہ ہے, گیس والا خرچہ زیادہ ہو جانا ہے. اچھا وہ زیادہ مہنگا ہے خرچہ. آپ ذرا تھوڑی سی بل سر ذرا وہ سلیب ذرا بتائیے کہ کیا صورت حال ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ اپنے 4 مہینے جو ہے نا نومبر دسمبر جنوری اینڈ فیب جو ہے, ان 4 مہینوں میں اگر آپ اپنا بل جو ہے وہ 0.9 HM3 یا اسے آپ کہہ لیں کہ 90 میٹر کیوب تک رکھتے ہیں بل, تو پھر تو آپ رہیں گے جو ہے نا پروٹیکٹڈ کنزیومر میں. پروٹیکٹڈ کنزیومر جو ہے نا ان کی جو فکس چارجز ہیں وہ صرف 400 روپیز ہیں, ویئر ایز جو ان پروٹیکٹڈ کنزیومر ہیں جو جائیں گے 0.9 سے 1.5 HM3 تک, ان کے جو گیس چارجز جو فکس چارجز ہیں وہ 1000 روپیز ہے, اور جو جائیں گے 1.5 HM3 سے اوپر ان کے جو فکس چارجز ہیں وہ 2000 روپیز پر منتھ ہیں, اور وہ پھر پورا سال انہوں نے پے کرنے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ نے پروٹیکٹڈ میں جاتی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, یہ 4000 تک ہے, یہ 4000 تک بھی جا سکتا ہے, تو یہ جاتی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ ویسے نہیں. بس دیکھیں پہلے جو ہے نا یہ آپ کا ایک نا پریشیس فیول ہے کہ سردیاں آتی ہیں تو پروٹیکٹڈ یونٹ کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے گیس میں, گرمیاں آتی ہیں جو بجلی کی پروٹیکٹڈ یونٹ کی بات ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر رہیں گے تو بھائی آپ کو پورا سال جو ہے نا وہ بل نہیں آئے گا. ہمارے نا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے صارفین بھی جو ہے نا وہ جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا, دیکھیں 300 روپیہ 400 روپیہ بل آتا ہوتا تھا ہمیں گیس کا کسی دور, ابھی بھی تھوڑا سا پہلے, یہ بھی ابھی بھی آتا ہے لوگوں کو جو اپنے اس میں رہتے ہیں 400 روپیہ انہوں نے. دیکھیں گیس جو ہے نا وہ اگر آپ ایل پی جی کی طرف جائیں تو ایل پی جی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے اس وقت. 300-350 روپے پر کے جی ایل پی جی جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے. گیس کو سب جو صارفین ہیں انہیں بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, محنت کر کے جو نا استعمال کرنے. وہ جو آپ گھر کو گرم کرنے کے لیے ہلکا سا چولہا چھوڑ دیتے ہیں نا جلاتے ہوئے, وہ بھی نہیں اب چھوڑنا, اس کی وجہ سے بھی گیس کی بل. ماچس نہیں جلاتے, اور وہ تھوڑا سا خواتین کی عادت ہے ہلکا سا چولہا جلایا ہوتا ہے, تو وہ بھی گیس جو ہے نا آپ کی وہ ہوگی زیادہ, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اچھا دوسرا راشد صاحب میں جاننا چاہوں گی کہ لاہور کے کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر گیس چوری بھی ہو رہی ہے اور اس کے خلاف جو ہے آپ لوگ کریک ڈاؤنز بھی کر رہے ہیں, اور کیا جو پریشر کم آتا ہے کسی علاقے میں وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہاں پہ چوری زیادہ ہو رہی ہے گیس کی؟ اس میں کمپریسر کا بھی استعمال ہے. نہیں اس میں جو جہاں تک چوری کی بات ہے نا, تو جو گیس تھیفٹ ہے ابھی لاہور میں یہ تو کافی حد تک ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں ہمارے جو منسٹر تھے ان کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے ایک پروگرام ملا ٹی بی ایس میٹرنگ کا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہر ٹی بی ایس کے اوپر نا میٹر لگانے ہیں اور گیس کو ریکنسائل کرنا ہے. اس وقت پورے لاہور میں جو ہے نا آپ کے ہر ٹی بی ایس کے اوپر میٹر لگ چکے ہیں اور ہم اس کی ریکنسیلیشن کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو بھی چور آتا ہے وہ اس میں پکڑا جائے گا. جیسے ابھی ہم نے نا پیچھے ایک تھا کنزیومر, اب مناسب نہیں ہے میں نام لوں, لیکن ایک کنزیومر ہم نے اسی طرح جو ہے نا یہ دروغہ والا کے ایریا میں
اس کو ہم نے اسی TBS میٹرنگ پروجیکٹ کے تھرو جو ہے نا وہ اپنے ڈیٹا سے پکڑا ہے اور اس کو پھر اس کو جو ہے فائن بھی بک کیا ہے. تو یہ تو اب چور تو نہیں بچ سکیں گے. اور یہ جو کمپریسرز یوز گھر میں ڈومیسٹک یوز ہو رہا ہوتا ہے, کمپریسر یوز ہے, اس کے لیے لوگوں سے التماس ہے کہ یہ نہ کرے, یہ ان کے اپنے لیے بھی خطرناک ہے. کیونکہ دیکھیں اب ہم نا اس وقت ایک ایڈیکیٹ گیس سپلائی جو ہے نا وہ کنزیومر کو پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اس میں یہ نہ یوز کریں. اگر کوئی کمپلین ہے تو ہمیں کمپلین کریں, ہماری ٹیم جا کے موقع پہ ریکٹیفائی کرے گی. اور جو پکڑے جاتے ہیں جو کمپریسر یوزرز ہوتے ہیں ان کے خلاف ان کے پھر ہم ڈسکنیکشن کر دیتے ہیں, اور اس کی ڈسکنیکشن کی پھر یہ ہے کہ وہ 1 مہینے تک کنیکشن نہیں لگے گا. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ وہ نہ کریں تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے. اور دیکھیں دوسروں کا حق بھی یہ لے رہے ہیں نا, یعنی آپ کمپریسر لگا لیتے ہیں تو اس پوری اسٹریٹ میں گیس بند ہو جاتی ہے, پھر اس گھر میں آ رہی ہوگی, باقیوں کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو بجائے اس کے کہ اگر وہ کمپریسر پہ جانے ہمیں کمپلین کریں, ہم اپنی ٹیم بھیج کے اس کا ان کا ریکٹیفائی کریں گے, حل جو ہے وہ نکالا جائے گا. تو یہ معاملات ہیں جناب کہ کس طرح کنیکشن کے حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا راشد صاحب سے. جلدی جلدی بتا دیں. یہ ذرا بتائیے گا کہ نیو کنیکشن جو ہے وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ 4.5 سال ہو چکے ہیں گیس کے کنیکشن بند ہیں, اس پہ کیا کہیں گے ذرا؟ اس میں دیکھیں یہ نا نیو کنیکشنز جو ہیں یہ نومبر 21 میں جو تھا نا بین لگا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, یہ اسٹل ٹو ڈیٹ جو ہے نا آج کے دن میں بھی یہ بین ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن سوسائٹیز میں RLNG کے اوپر لائنز جلی ہیں وہاں ہم نیو کنیکشنز دے رہے ہیں. اچھا, جو سسٹم گیس کے علاقے ہیں وہاں بھی بین ہے. اچھا, ان کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ جی ہم نے نا LPG سلنڈر بھی پرووائڈ کر رہی ہے کمپنی جو ہے, اور وہ سٹینڈرڈ کے سلنڈر ہیں, تو وہ آپ لے لیں, وہ یعنی وہ ایکویلنٹ جو ہے نا وہ بہتر ہے LPG سلنڈر جو ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ گورنمنٹ کی طرف سے بین کیا گیا ہے کہ یہ نیو کنیکشنز نہیں لگنے ہیں. تو یہ معاملات ہیں سارے جناب سوئی گیس کے حوالے سے کہ سردیوں میں تمام جتنے بھی شہری ہیں ان کو گیس جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. ٹائمنگ بھی اس کی ہم نے بتا دی ہے, اور کچھ علاقے ہیں جہاں پر نہیں بھی آتی ہے تو اگر وہاں پر نہیں آ رہی ہے گیس تو آپ اس کی کمپلین بھی کر سکتے ہیں. تو راشد عنایت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فہد امین ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فہد بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ یہاں پر آئے. جناب شہر لاہور کی بات کر لی جائے مزید بھی, تو اب ٹریفک جام کی جو معاملات ہیں اور جو صورتحال ہے نا وہ بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے. آپ بھی صبح سویرے جب نکلتے ہوں گے آفیسز کے لیے 9 بجے کے قریب, یا اسکول چھوڑنے کے لیے بچوں کو, یا اپنے کام کاج کے لیے, تو آپ بھی کہیں نہ کہیں کسی شاہراہ پر جو ہے نا وہ ٹریفک جام میں پھنس جاتے ہوں گے, اور جس کی وجہ سے جناب آپ کو پھر اپنے باس کی بھی ڈانٹ سننی پڑتی ہے, یا پھر آپ کی جو باقی معاملات ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو یہ آج کل بہت زیادہ ٹریفک جام رہنا شروع ہو گئی ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ جناب شہر میں جو 80% سڑکیں ہیں وہ سگنل فری ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ ٹریفک جام جو ہے وہ معمول ہوتی جا رہی ہے. سست روی کا شکار ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک, اور دوسرا جیل روڈ ہے, کینال روڈ ہے, فیروز پور روڈ ہے, یہاں پر جو ٹریفک جام ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے, اس حوالے سے کیا میجرمنٹس لینے چاہیے, اور سگنل فری زونز ہونے کے باوجود بھی ٹریفک کی روانی ممکن نہیں بن رہی ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو اس پہ بات کرنے کے لیے مدثر حسین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. مدثر آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ تھینک یو, اللہ کا شکر. مدثر صاحب, شہر میں 80% جو سڑکیں ہیں وہ سگنل فری بن چکی ہیں, سگنل فری کوریڈورز بن چکے ہیں. بنائے اس لیے تھے کہ جی ٹریفک کی روانی بہتر ہو, ٹریفک جیم نہ رہے جس طرح پہلے ہوتی تھی, لیکن ابھی بھی وہی معاملات ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار, کون لے گا اس کی ذمہ داری اگر اتنے بڑے انیشیٹوز لینے کے باوجود بھی مسائل تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے؟ بالکل, جب یہ بنائے گئے تھے تو اسی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے کہ شہر میں جو ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ حل ہوگا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ٹریفک کا مسئلہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے. شہری جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, پھنس جاتے ہیں ٹریفک میں, بار بار جو ہے وہ ان کو بالکل ایسے اکثر ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ پھنس جاتے ہیں ٹریفک کے اندر, وہ جو لیٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم بھی ہرڈلز کا شکار ہوتے ہیں, ہم بھی خود پھنس جاتے ہیں, اکثر جو ہے وہ ٹریفک جام ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے اس کو ذمہ دار جو ہے وہ ٹیپا بھی ہے. اچھا, سگنل اشارے اکثر خراب ہیں, اس کے علاوہ جو دیگر ضلعی انتظامیہ بھی ہے, ٹریفک پولیس بھی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اقدامات جو ہے وہ نہیں کیے جا رہے. جب یہ بنائے گئے تھے تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے, اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن بدقسمتی ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے یہ چل رہے ہیں, اور ٹریفک جو ہے وہ جام رہتی ہے اکثر شہروں پہ, خاص طور پر جو اسکول کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم بڑی جام ہوتی ہے, اور شہری جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں, والدین پریشان ہوتے ہیں, انہوں نے بھی جو ہے بچوں کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے, اور اس کے لیے کوئی پراپر پلاننگ جو ہے وہ نہیں کی جا رہی, اور جو بھی ٹریفک پولیس جو ہے وہ بھی
वादे दावे किए जाते हैं कि इनको जो है वो ठीक किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती है कि उनको जो है लेकिन वो खलल कहाँ पर आ रहा है, मामला मतलब ख़राब कहाँ पर हो रहा है? अगर ट्रैफिक जैम रह रही है, कोई गैर कानूनी तजावुज़ात हैं या कोई और मामलात हैं, क्या मसला है यहाँ? मैं समझता हूँ कि ये तजावज़ात का जो है वो सबसे ज़्यादा मसला है। अच्छा। इन्होंने कहा था कि अभी प्लानिंग इन्होंने की है कि तजावज़ात फोर्स बनानी है, नजायज़ तजावज़ात को हटाने के लिए, अच्छा। उस पर FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हर्डल है वो ताजरों की तरफ से है, ठीक है। अब जो ताजर की दुकान है उसके आगे जो छापड़ी वाला खड़ा है या रेडी वाला खड़ा है, तो वो भी उसकी मर्ज़ी से खड़ा है, उसके भी वो पैसे लेता है रेडी वाले से। तो जब ट्रैफिक की इंतज़ामिया से बात होती है, पहले एक वहाँ पे CTO रह के गए हैं मुनज़र मेहदी साहब, उनसे जब बात होती थी तो वो कह रहे हैं कि ये एक माफिया है, अच्छा, हम इनको नहीं हटा सकते। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इनको हटाते हैं तो इनको हुकूमत से साथ तल्लुकात हैं इन ताजरों के, अच्छा। वो हमें प्रेशराइज़ करते हैं, ठीक है। जब भी इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है, इनके बंदों को पकड़ा जाता है, तो वो फिर प्रेशराइज़ करते हैं हुकूमत की तरफ से भी, प्रोटेस्ट भी करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये मुमकिन नहीं है। अब ये DMG अफसरान जो है वो नजायज़ तजावज़ात फोर्स लेके आ रहे हैं, इस पर PSP जो अफसरान हैं वो बड़ी हेजिटेट कर रहे हैं कि अलहदा से फोर्स, एक अलहदा से थाने बनेंगे। कैबिनेट ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। अब देखें कि एक तरफ से तो स्कूलों को जो है वो PEP को दिया जा रहा है कि ज़ाहिर है जी पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास, पेंशन नहीं है। सेकेंड एक नई जो है वो फोर्स बना के लेके आ रहे हैं, और उसमें जो है वो नई तनख्वाहें भी देंगे, सारा कुछ करेंगे, नए डिपार्टमेंट भी बनाएंगे, नए थाने में अगर बना रहे हैं तो नई बिल्डिंग भी बनाएंगे। और उसके नहीं तो जो ऑलरेडी फोर्सेस हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से या फिर जो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करती है वो सही काम नहीं कर रही, इसलिए नई फोर्स बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल इसीलिए बनाने जा रहे हैं कि ये फेल हो गए हैं। तो फिर पुराने वालों को निकाल देंगे या वो वहीं पे बराजमान रहेंगे? वो वहीं पे बराजमान रहेंगे। अच्छा। पुराने को किसी को नहीं हटाना। तो इस हवाले से जो पुलिस इंतज़ामिया है, जो PSP अफसरान हैं, उनका ये कहना है कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप नई फोर्सें बनाते जाएं, आप पहली वाली से जो है वो काम लें, बिल्कुल उसी से आप काम चलाएं। ऐसे आप जो है वो नई फोर्सेस जो है वो काम नहीं चला सकते। नई फोर्सेस में आपका एक्सपेंसेस बढ़ेगा, गवर्नमेंट पे बोझ आएगा। तो पिछले डिपार्टमेंट जो आप चला रहे हैं उनके ज़रिए आप काम करें, ताजर भी वही होने हैं, हुकूमत भी वही होने हैं, प्रेशराइज आपने उसी तरीके से होना है। तो ये मैं समझता हूँ कि अब नई फोर्सेस अब कब तक ये लेके आते हैं, क्योंकि अभी ये जो है वो PTI के एहतजाज की वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी डंप हुई थी, स्लो डाउन हुई थी। अब जो है वो मज़ीद इसको जो है वो तेज़ करेंगे। लेकिन वो क्या हाल हो सकता है कि जो ट्रैफिक की रवानी ये मुतासर हो रही है वो बेहतर हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? मैं ये कहता हूँ कि ये अब मुझे साबित करते हुए इतने साल हो गए, ये ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए तजर्बात करते हैं आए रोज़, ठीक है। अब DMG अफसरान हूँ या PSP अफसरान हूँ, इन्होंने कंप्यूटराइज किया जो है वो DMG अफसरान ने पटवारी सिस्टम को, पटवारियों से हम जान छुड़वा रहे हैं। ये गवर्नमेंट पंजाब का बहुत बड़ा दावा था कि देखें जी हम कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड जो है वो लेके आ रहे हैं, उसमें भी करप्शन हो रही है, ठीक है। अब उसको भी वो भी पटवारियों के पास है, वही पटवारी जो है ना वही सारा कुछ कर रहे हैं। इसी तरह पुलिस में भी जो है वो एक्सपेरिमेंट होते हैं, तजर्बे होते हैं कि नई फोर्स ले आएंगे, वो जो है वो अच्छा काम करेगी। वो शुरू में हो सकता है कि 2-3 माह 6 माह तक जो है वो कुछ अच्छा काम करे, क्योंकि उनके रेफरेंस नहीं बनेंगे। जैसे ही उनसे रेफरेंस बन जाएंगे रिश्वत वाले, फिर वही वाली जो पुरानी रिवायात हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो ये जो ट्रैफिक की रवानी सुस्तरवी का शिकार है, इसके जिम्मेदार कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ही है? नहीं, इसकी ट्रैफिक पुलिस भी है, क्योंकि वो मेन मोरा चेहरा है, वही खड़े होते हैं, ठीक है। इसके साथ जो दीगर इंतजामिया है जिन्होंने नजायज़ तजावज़ात हटानी होती है, रेडी बानों को हटाना होता है, ठीक है। अब हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हमारे ऑफिस के पीछे ये मिंटो रोड है, वहाँ पे आप देख लें सारी ट्रैफिक जाम रहती है। इतनी नजायज़ तजावज़ात है, आपकी सोच है कि वहाँ पे जो है सिर्फ 3-4 लाइन की जो है वो रोड है और सिर्फ एक सिंगल लाइन गुजर रही होती है। ये डंग टपाओ पुलिस से चलाया सारे चल रहे होते हैं कि जनाब टाइम गुजरता जा रहा है तो बस गुजारते रहे, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, या हम किसी की बात क्यों ही सुने। लेकिन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उन तमाम तर मसाइल को हाईलाइट करेंगे और आप तक वो ज़रूर पहुँचाएंगे। तो मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, हम बात कर रहे थे कि लाहौर शहर में जो ट्रैफिक की रवानी सुस्तरवी का शिकार है, ट्रैफिक जैम रहना बहुत ज़्यादा मामूल की बात होती जा रही है, तो इसका हल क्या है? मुदस्सिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है और वैसे तो दुनिया तकरीबन निस्फ सदी से फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाती चली आ रही है, लेकिन रवां बरस ये दिन ऐसे वक्त पे आया है जब इसराइल की तरफ से गज़ा की पट्टी पर फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा चुकी है और उन पर आसमान से आतिश व आहन बरस रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से जारी बर्बरियत में अब तक 45,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली दरिंदगी का शिकार हो चुके हैं और लाखों फ़लस्तीनी कर्ब और अजियत में मुब्तला हैं और उनके घर, तालीमी इदारे हस्पताल में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ तक कि हस्पतालों को भी तबाह किया जा चुका है, लेकिन इसराइली वहशत अब भी रुकने में नहीं आ रही है। और इस सारे मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे, इस सारे मामले पर बात करेंगे कि जनाब हमारी जो आलमी बरादरी है, बिलखसूस मुस्लिम ममालिक का किरदार इसमें क्या रहा है या आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, या हम पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी हम किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद हैं, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा? डॉक्टर साहब, क्योंकि आज पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है, इजहार यकजहती मनाई जा रही है फ़लस्तीनियों के साथ, और जिस तरह मैंने बात की है कि ये काफ़ी बरसों से मनाया जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा ये दिन तब आया जब उनके ऊपर वाकई ही बर्बरियत जो है वो नाजिल है, वाकई उनके साथ हमें इजहार यकजहती करनी चाहिए। तो क्या कहेंगे इस दिन की मुनासबत से? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का दिन जो है वो दुनिया भर के सारे जो इंसानियत परस्त लोग हैं, आदमियत का एहतराम करने वाले लोग हैं, इंसानी अक़दार और इंसानी आज़ादी का जिसे कहते हैं तस्लीम करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए बिलुमूम और मुसलमानों के लिए बिलखुसूस एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि फ़लस्तीन की निस्बत और ताल्लुक़ से ये दिन जो है वो मनाया जाता है और दुनिया भर के लोगों को एक दफ़ा असर नौ आगाह किया जाता है, बाखबर किया जाता है कि फ़लस्तीन की सूरत हाल क्या है। और वो वादा जो दुनिया भर के सारे हुर्रियत पसंदों ने उनकी हौसला अफजाई के तौर पर उनसे कर रखा है कि हम इस जद्दोजहद में आपके साथ हैं, इखलाकी तौर पर और जो समाजी तौर पर आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और आपके पीछे खड़े रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन जो है वो उस हवाले से एक दोबारा से असर नो अज़्म मुसम्मम करने का दिन है और अपनी नौजवान नस्ल को बिलखुसूस इस हवाले से आगाह करने के हवाले से मैं समझता हूँ बड़ा ही अहम दिन है। फ़लस्तीन जो है वो हमेशा से ही इंसानी तारीख़ में इसका बड़ा ही एक दिलचस्प किरदार रहा और शुरू से ही ये शहर जो है, इसका ये ख़ित्ता पूरा जो है, इसकी अपनी बड़ी अहमियत है। दुनिया में इस वक्त जो 3 बड़े इलामी मज़ाहिब हैं, यानी जिसमें मुसलमान शामिल हैं, यानी इस्लाम के मानने वाले, ईसाइयत के मानने वाले और यहूदियत के मानने वाले, इन तीनों के लिए तो ये ख़ित्ता अहम है ही। लेकिन इससे अलावा एक और दिलचस्प बात मैं अपने सामीन और नाज़रीन को बताऊं कि लगभग 28 के करीब अंबिया और मुरसलीन हैं जिनके मानने वाले किसी न किसी शक्ल में आज भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और क्या अजीब मामला है कि 28 के 28 अंबिया और मुरसलीन के मानने वालों के लिए किसी न किसी कैपेसिटी में ये शहर जो है वो ताज़ीम का, इज़्ज़त का जो है वो ज़रिया और सबब है, और उनके दिल जो है उसके साथ एहतरामन जुड़े हुए होते हैं। यानी आप ये देखिए कि बुनियादी तौर पे ये शहर की जो इस वक्त इसकी हैसियत है, इस फ़लस्तीन की और इस पूरे ख़ित्ते की, इसके जितने अहम शहर हैं उन सब समेत, अगर आप ये देखें तो इसकी जो बाज़ाब्ता आखिरी आबादकारी है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब मसीह अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले, यानी 2000 साल कबल मसीह, आप वादी अर्ज जो है फ़रात के किनारे, वहाँ से उस शहर से आप उठे और आप वहाँ पर चले गए। और क्या दिलचस्प मामला है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबज़ादे बड़े मारूफ़ हैं, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की निस्बत और ताल्लुक़ से तो मक्के का शहर आबाद हुआ, जहाँ पर मुसलमान और दुनिया भर में एक इबादत का तस्वुर जिस शहर के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरे जो आपके साहबज़ादे थे हज़रत इसहाक़, उनकी निस्बत से उन्हें आपने वहाँ पर फ़लस्तीन की सरज़मीन के ऊपर छोड़ा और गोया ये जो फ़लस्तीन है ये इस अंदाज़ में उनके बाद आबाद होना शुरू हुआ। गो कि ये बहुत पुरानी तहज़ीब है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे अब जो इसकी शक्ल है ये उनकी ज़िंदगी से फिर इसका आगाज़ होता हुआ नज़र आता है। और हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते
یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب جو ہیں ان کا لقب ہے اسرائیل، جن کی نسبت سے یہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور اسی کی نسبت سے پھر آج تک یہ اسی نسبت سے جو اہل یہود ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ شہر ان کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا ماجگاہ رہا، آپ کا پایا تخت رہا، آپ نے اس کو سلطنت کا اپنا جسے کہتے ہیں کیپٹل بنایا۔ اچھا، ان کے علاوہ حضرت آپ کے صاحبزادے پھر حضرت سلیمان جو ہیں وہ یہاں پر آئے، حضرت طالوت یہاں آئے، ان سے پہلے حضرت سموئیل آئے، وہ بھی ایک اللہ کے نبی تھے، انہوں نے یہاں پر پہلی سلطنت قائم کی، وہ پہلے نبی تھے جنہیں یہاں پر حکمرانی عطا کی گئی۔ اور ایک تحقیق کے مطابق انبیاء کی تاریخ میں پہلی شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست دنیا پر انسانوں پر یہ جو حکومت کا نظم ہے وہ عطا کیا، تو گویا نبوی پہلی سلطنت جو تھی وہ بھی یہی تھی، یعنی کسی نبی کے زیر انتظام چلنے والی پہلی سلطنت بھی یہ تھی۔ پھر وہاں پہ حضرت اسماعیل، حضرت سلمان اور حضرت داؤد دونوں جو ہیں ان کا یہاں پر ہمیں احوال ملتا ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں احوال ملتا ہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون تک آتا ہے، اور پھر ایک اگلے درجے پر جب ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام جو ہے ان کی بھی اس خطے کے ساتھ بڑی ہی والہانہ ایک جو ہے نا ایک تعلق اور نسبت ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے اس خطے کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کہ ایک نسبت جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہے، اور ہم سب نے پڑھ رکھا ہے کہ قرآن حکیم کا جو 15واں پارہ ہے اس کے آغاز پر اللہ رب العزت نے اس مسجد کی نسبت سے گویا اس خطے کی نسبت سے ایک لازوال عزت کا اہتمام کیا، جب حضور کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یعنی مسجد حرام خانہ کعبہ سے اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کو جو ہے وہ بیت المقدس لے گئے، مسجد اقصیٰ جو ہے وہاں پر لے گئے۔ تو ایک تو اس نسبت سے مسلمانوں کا اس کے ساتھ ایک بڑا والہانہ تعلق ہے کہ حضور معراج کا جو سفر ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور حضور نے یہیں پر ہی اسی مقدس سرزمین پر، اس مقدس مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء و مرسلین کی امامت کا شرف پایا، ان کی امامت کروائی، اور پھر یہاں سے براق کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر براق کو باندھا گیا۔ ایک ابھی بھی ایک مقام وہاں موجود ہے جہاں پر وہ باقاعدہ جو حلقہ ہے لوہے کا وہ موجود ہے جہاں پر براق کو باندھا گیا تھا، اور وہاں پر ایک باقاعدہ چٹان موجود ہے جس کے سائے میں اسے وہاں رکھا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے امامت فرمانے کے بعد اسی چٹان سے آپ نے سواری فرمائی، اور وہاں سے آپ جو ہے وہ اللہ کی طرف، اللہ کی جنتوں کی طرف، اللہ کے آسمان عرش کی طرف اور اللہ رب العزت کے قرب کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس نسبت سے بھی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن آج میں سامعین اور ناظرین کے سامنے ایک اور بڑی دلچسپ جو مسلمانوں کی ریلیونسی اس خطے کے حوالے سے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہم سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ایمان کی بنیادیات میں یہ چیز شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جتنی نسبتیں ہیں ان سب کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں۔ حضور کی ایک بہت نمایاں نسبت جس پر حضور نے خود بھی فخر فرمایا، اپنے تعارف میں اس کو شامل کیا، وہ حضرت ہاشم علیہ السلام کی نسبت، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، جو آپ کے جد امجد ہیں، آپ کے پردادا جان ہیں، ان کی نسبت سے حضور نے اپنے آپ کو ہاشمی کہا، اور پھر اسی نسبت سے آج بھی ہم جانتے ہیں کہ حضور کی نسبت سے ہاشمی کہلاتے ہیں، اور جتنے سادات ہیں وہ بھی بڑے مان اور فخر سے اپنے آپ کو ہاشمی اور ہاشمی نسبت سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پردادا جان حضرت ہاشم جو عربوں کی ایک بڑی نامور شخصیت ہیں، کم لوگوں کے علم میں ہے کہ جہاں اس وقت آگ اور بارود برسایا جا رہا ہے، جہاں پر اس وقت مسلمانوں کی جان جو ہے ایک امتحان سے گزر رہی ہے، اور جو جس طرح کے منظرنامہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، جیسی فوٹیج ہمارے سامنے سے گزرتی ہے، اور صرف مسلمان میڈیا جو ہے، مسلم ممالک کا میڈیا جو ہے وہ نہیں، دنیا بھر کے سارے جو غیر متعصب سورسز ہیں وہ سب جب وہاں کی منظر کشی کرتے ہیں، وہاں کی فوٹیج دکھاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا شخص ہوگا جس کا دل جو ہے ایک دفعہ رکنے کو نہ کرتا ہوگا اور خون کے آنسو نہ روتا ہوا نظر آتا ہوگا۔ یہ خطہ جہاں پر اس وقت آگ و خون کی بارش ہو رہی ہے، میرے کریم آقا کے پردادا جان حضرت ہاشم جو ہیں، ان کا بھی جو آخری آرام گاہ ہے، آپ کی جو قبر مبارک ہے، وہ بھی اس خطے میں ہے، اور ابھی جہاں پر حملہ آور جہاں ہوئے ہیں، جس پر یہ سارا کچھ ہوا ہے، کم لوگوں کے علم میں ہے کہ وہاں پر ان کا جو مزار مبارک کہیں یا قبر مبارک جو ہے وہ ایک مسجد کی اس میں ہے، جو ہے احاطے کے اندر ہے، وہ بھی بڑی بری طرح متاثر ہوئی ہے، یعنی وہاں پر بھی بمباری کے اندر اسے کیا گیا، اور اس کے گرد میں جو الخلیل کا علاقہ ہے، اور پھر وہاں پر یہ غزہ کی پٹی کو آپ دیکھ لیں، اس پورے کے اندر انہوں نے کوئی مسجد نہیں اس وقت جو ہے وہ اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، ایسی کوئی مسجد ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو نقصان جس کو نہ پہنچاؤ، اور صرف مساجد ہی نہیں بلکہ جو وہاں پر گرجا گھر ہیں، مسیحوں کی عبادت گاہیں ہیں، وہ بھی ہیں، حتیٰ کہ باقی جتنے مذاہب کی بھی وہاں عبادت گاہیں یا ایک علامتیں موجود ہیں، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کی عبادت گاہ وہاں موجود ہو اور وہ متاثر نہ ہوئی ہو۔
اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ 7 بڑے ہاسپٹل جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جو اس وقت پراپر فنکشن میں ہو، کیونکہ ہر ہاسپٹل کو نشانہ بنا کر مارا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ بمباری کی جاتی ہے، جب وہاں سے کٹے پٹے لوگوں کو زندگی کی آخری امید کے طور پر ہاسپٹل لایا جاتا ہے تو پھر آگے ہاسپٹل میں بمباری کی جاتی ہے. یعنی میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی دیر تک اس چیز نے میرے دل کو جو ہے نا وہ اپنی لپیٹ میں لیے رکھا کہ ایک جگہ بمباری کی، انہوں نے بہت ریپڈ بامبنگ کی اور اس کے نتیجے میں کئی 100 لوگ جو ہیں وہ زخمی اور بیمار ہوئے اور وہ وہاں سے اٹھ کے ان کی ڈیڈ باڈیز لا رہے ہیں. اور ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد جب کم و بیش وہ ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ ہاسپٹل کی طرف رخ کی گئی ہے، جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں تو پھر ایگزیکٹ اسی ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. بہت سی ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ریفیوجی کیمپ میں بچے رہ رہے ہیں، بزرگ بڑے رہ رہے ہیں، وہاں پر وہ نشانہ بنا رہے ہیں، بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ہر طرف ایسے ہی ہے اور یہ بڑی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے. تو کیا پھر اس طرح ہم لوگ صرف اظہار یکجہتی کا دن ہی مناتے رہیں گے؟ اس کے حوالے سے کوئی بھی پریکٹیکلٹی کی طرف نہیں جائیں گے؟ پریکٹیکل کوئی آن گراؤنڈ کوئی ہم لوگ کردار سازی نہیں کر سکتی ہیں، کردار ادا کر سکتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے طور پر بطور فرد بطور معاشرہ اپنے حکمرانوں کی توجہ اس کی طرف دلانی چاہیے، کیونکہ ہماری نمائندگی تو انہوں نے کرنی ہے نا. میں نے اور آپ نے تو اقوام متحدہ میں جا کے بات نہیں کرنی، میں نے اور آپ نے تو جو ہے وہ OIC میں بات نہیں کرنی. ہمارے جو حکمران ہیں وہ کسی حد تک اس میں اقوام متحدہ میں جا کے اس پر بات تو کرتے ہیں لیکن اس کا تسلسل قائم نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے بین الاقوامی دنیا کے اندر اب ایک لابی کرنے کا جو میکنزم ہے، لوگوں کو قائل کرنے کا میکنزم ہے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کا میکنزم ہے، اس کے اوپر زیادہ مؤثر طریقے سے کام کیا جانا چاہیے. اور ٹھیک ہے کہ آپ یہاں سے فاصلے پر ہیں اور آپ شاید عملی طور پر اس کا حصہ نہیں بن سکتے اس جنگ کا، لیکن اس جنگ کو روکنے کا حصہ تو بن سکتے ہیں نا. آپ جو ممالک ہمیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا ہماری اہمیت کو سمجھتے ہیں، اگر وہ اپنی بہت ساری ناپسندیدہ باتیں ہم سے منوا سکتے ہیں تو بطور ریاست ہمیں بھی ان کے اوپر کچھ باتیں ان کے سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ اس میں جو ویلڈ بھی ہیں. جی ہاں بالکل، جو مبنی بر عدل ہیں، عدل کے مطابق ہیں، انصاف کے مطابق ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑے درجے کا جو ہے وہ خیر کا سلسلہ ہو سکتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے جناب. پیلسٹائن سولیڈیرٹی ڈے منایا جا رہا تھا اور بلکہ آج پورا دن منایا جائے گا. اس حوالے سے کانفرنسز بھی ہوں گی اور اظہار یکجہتی بھی کیا جائے گا. تو ہم نے بھی اپنی کنٹریبیوشن ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح اس چیز کو بہتر طریقے سے عالمی برادری کے سامنے پورٹری کیا جا سکتا ہے یا ہمارا ایز اے نیشن کیا اس میں کردار ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر پی طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی. اسی نوٹ پہ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.